हे गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान अफेयर्स। इस वीडियो में हम प्रॉक्सी वॉर को देखेंगे। प्रॉक्सी वॉर को प्रेफर क्यों किया जाता है और एक्सटर्नल एलिमेंट्स का पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रोल है। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर को यूज़ किया है, तो इंडिया का प्रॉक्सी वॉर यूज़ करने का क्या ऑब्जेक्टिव था। सो लेट अस गेट राइट इनटू द वीडियो। What is meant by proxy war? An indirect war between two or more powers and their allies on other land and territory. प्रोक्सी वॉर बेसिकली एक इनडायरेक्ट वॉर होती है। डायरेक्ट वॉर वो होती है ना जिसमें आमने सामने जो है फौजी लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसी वॉर नहीं होती, ये एक इनडायरेक्ट वॉर है। और ये ऐसी वॉर है जो कि दो या दो से ज़्यादा पावर्स, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान होती है। उन कंट्रीज़ के दरमियान होती तो है, लेकिन ये उनकी लैंड के ऊपर नहीं होती, बल्कि ये किसी थर्ड कंट्री की लैंड के ऊपर होती है। सो प्रॉक्सी वॉर एक इनडायरेक्ट वॉर है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, और वो भी ये किसी दूसरी लैंड के ऊपर, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, किसी दूसरी टेरिटरी के ऊपर होती है। अब हम देखेंगे वाई प्रॉक्सी वॉर इज प्रेफर्ड। प्रॉक्सी वॉर को प्रेफर क्यों किया जाता है, यानी कि कंट्रीज आमने सामने एक दूसरे के क्यों नहीं लड़ सकते और वो प्रॉक्सी वॉर को क्यों प्रेफर करते हैं, और इसकी बेसिक रीजंस क्या हैं। वाई प्रॉक्सी वॉर इज प्रेफर्ड। सबसे पहले यहाँ पर आता है फियर ऑफ ए न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। अगर हम पाकिस्तान की और इंडिया की बात करें, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर करते हैं तो इससे मैसिव कैजुअलिटीज़ होगी, इससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ का खौफ है इन्हें कि अगर इंडिया और पाकिस्तान ने जो है वॉर स्टार्ट कर दी तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोग मर जाएंगे। तो ये न्यूक्लियर होलोकॉस्ट की फियर की वजह से ये डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते, बल्कि ये प्रोक्सी वॉर को यूज़ करते हैं। सेकंड, प्रोक्सी वॉर जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। जैसे कि डायरेक्ट वॉर के अंदर मिलिट्री भी इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, इसके अलावा उन्हें वेपन्स भी देने पड़ते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन ये कि प्रोक्सी वॉर लेस एक्सपेंसिव है। थर्ड है व्हेन देयर इज़ अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन मिलिट्री बिटवीन पार्टीज़। यानी कि जब दो कंट्रीज़ हों, एक कंट्री की मिलिट्री ज़्यादा हो, उनकी अफवाज ज़्यादा हो, जबकि दूसरे मुल्क की जो अफवाज है वो कम हो, तो इस सूरत में भी, इस केस में भी जो है प्रॉक्सी वॉर को प्रेफर किया जाता है। और इसकी हमारे पास एग्ज़ाम्पल है अरब इसराइल वॉर, जो कि 1948 में हुई थी। तो अरब्स के पास मिलिट्री बहुत कम थी, लेकिन इसराइल के पास ज़्यादा थी। तो अरब्स ने इसराइल के साथ लड़ने के लिए कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज़ किया, जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को यूज़ किया, और इसराइल की हेजमनी को उन्होंने चैलेंज किया। तो ये बेसिकली प्रॉक्सी वॉर की एक एग्ज़ाम्पल है, जिसमें इन दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इसके बाद है नंबर 4 पर, टू अवॉइड इंटरनेशनल सैंक्शंस। इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने के लिए भी प्रॉक्सी वॉर को यूज़ किया जाता है, इसको प्रेफर किया जाता है। और इसके हमारे पास एग्जांपल है सऊदी अरेबिया और ईरान। ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर में नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट वॉर में है, और इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने के लिए वो डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे। नंबर 5 है व्हेन पब्लिक इज़ नॉट इन फेवर ऑफ वॉर। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि जब अमेरिका ने वियतनाम में रशिया के खिलाफ जंग लड़ी, तो वियतनाम के लोग अमेरिका के खिलाफ थे। तो अमेरिका वो जंग जीत नहीं सका, इसलिए जंग जीतने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस लैंड के ऊपर वो किसी थर्ड कंट्री की लैंड के ऊपर जो प्रॉक्सी वॉर को लड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर जो पब्लिक है, अगर वो उस कंट्री के साथ हो तो ये जंग जीती जा सकती है। लेकिन अगर वो लोग ही उनके साथ ना हो तो वो जंग किसी भी सूरत में जीती नहीं जा सकती। अब अगर हम देखते हैं तो जब अफ़गानिस्तान के ऊपर रशिया ने हमला किया तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया, और जो अफ़गानिस्तान की पब्लिक थी वो अमेरिका के साथ थी, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, जिसकी वजह से रशिया को अफ़गानिस्तान में शिकस्त होगी, और क्योंकि उनकी पब्लिक जो थी वो अमेरिका के साथ थी। और दूसरी हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वियतनाम की, कि जब वियतनाम में अमेरिका ने रशिया के खिलाफ जंग लड़ी तो वियतनाम के लोग रशिया के खिलाफ थे, इसके अमेरिका के खिलाफ थे। इस वजह से अमेरिका वो जंग जीत नहीं सका। What are the Indian objectives to use proxy war in Pakistan? इंडिया ने पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर को यूज़ किया है, तो इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पाकिस्तान में क्यों प्रॉक्सी वॉर को यूज़ कर रहा है। नंबर 1 पर यहाँ पर है हमारे पास हिस्टोरिकल रिवॉल्वरी। जैसे कि हम जानते हैं कि कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यानी कि भारत है, इंडिया है, वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहता है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी ले ले, इसके अलावा उससे गिलगित बल्तिस्तान भी ले ले। इंडिया जो है वो शुरू से ही पार्टीशन के हक में ही नहीं था। तो हमारे जो है दरमियान एक हिस्टोरिकल रिवॉल्वरी है,
اور اس لیے انڈیا نے پاکستان میں پروکسی وار کو یوز کیا ہے۔ نمبر 2، ٹو اریڈیکیٹ نیوکلیئر تھریٹ فرام پاکستان۔ اس کے علاوہ انڈیا اس لیے بھی پروکسی وار کو یوز کر رہا ہے کیونکہ وہ اس خطے کے اندر چائنا کی جو امپورٹنس ہے اس کو نلیفائی کرنا چاہتا ہے اور خود ایک ریجنل پاور بننا چاہتا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نیوکلیئر تھریٹ کو پاکستان سے ریڈیکیٹ کرنے کے لیے بھی انڈیا پروکسی وار کو یوز کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان دنیا میں واحد ایسا مسلم کنٹری ہے کہ جو نیوکلیئر پاور کنٹری ہے۔ تو یعنی کہ نیوکلیئر پاور کنٹری ہے تو سارے جو کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، انڈیا ہے، ان کو خوف ہے کہ اگر اس مسلم پاور کنٹری نے ہمارے اوپر کہیں ایٹم بم نہ گرا دے تو اس لیے وہ نیوکلیئر تھریٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، ٹو ڈکلیئر پاکستان آ ٹیررسٹ اسٹیٹ۔ نمبر 4، ٹو آفیشلی لیبل پاکستان آ روگ نیشن۔ روگ نیشن کا مطلب ہے ایک ایسی اسٹیٹ جو کہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب سے فیٹ آف گرے لسٹ میں گیا ہے، 2018 میں گیا تھا، تو جب بھی پاکستان کی فیٹ آف گرے لسٹ سے نکلنے کی باہر آ جاتی ہے تو باہر جو ہے آنا ہوتا ہے، تو تب ہی پاکستان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کسی بھی وقت جو ہے دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح انڈیا جو ہے یہ بات جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ موجود ہے اور پاکستان جو ہے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ٹیررسٹ ہی ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی کنٹری میں دھماکے کرتے ہیں۔ تو انڈیا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے انڈیا پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ایسے کون سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس کو ایکسٹرنل پاورز نے یوز کیا ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک انٹرنل تھریٹ کریٹ کیا ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی یا پھر جن کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایتھنک کو۔ ایتھنک بیسیکلی ایسا گروپ ہوتا ہے پیپل کا جو کہ سیم ریلیجین، کلچر کو شیئر کرتے ہیں، سیم لینگویج کو شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتی ہے پشتون تحفظ موومنٹ۔ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں بنی تھی اور یہ پشتونوں کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ اسے افغانستان سپورٹ کرتا ہے۔ اور سیکنڈ ہے یہاں پر ایم کیو ایم لنڈن۔ ایم کیو ایم کا مطلب ہے متحدہ قومی موومنٹ، اور اس پارٹی کو جو ہے الطاف حسین نے بنایا تھا، اور الطاف حسین جو ہے وہ لنڈن میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ایم کیو ایم لنڈن کہا جاتا ہے، اور وہ لنڈن سے ہی اس پارٹی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور پاکستان ایم کیو ایم لنڈن کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کراچی میں جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ اس میں ایم کیو ایم لنڈن کا ہاتھ ہے۔ تھرڈ ہے یہاں پر بلوچ لبریشن آرمی، یہ افغانستان میں بنی تھی اور پاکستان اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کنسیڈر کرتا ہے، کیونکہ اس بلوچ لبریشن آرمی آرگنائزیشن نے پاکستانی اتھارٹیز کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ بلوچ لبریشن آرمی بیسیکلی بلوچستان میں جو بلوچ پیپل ہیں ان کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بلوچوں کے علاوہ جو نان بلوچ ہیں، نان بلوچ مائنورٹیز، کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، اور اس طرح وہ نان بلوچ مائنورٹیز کے اوپر بلوچ لبریشن آرمی ان کے اوپر اٹیک بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ لبریشن آرمی پاکستان کے صوبہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے اسے پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور بلوچ لبریشن آرمی کا یہ ماننا ہے کہ پاکستانیوں نے بلوچوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے، اور اس طرح بلوچ لبریشن آرمی بلوچستان میں نان مائنورٹیز کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی پاکستان کی سورینٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کچھ سیکٹیرین کو۔ سیکٹیرین بیسیکلی کہتے ہیں ایسا گروپ آف پیپل جو کہ مختلف ریلیجیس بلیف رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سیکٹیرین ہیں، یہاں پر کچھ ایسی آرگنائزیشن ہیں جو کہ ریلیجیس بلیف کے اوپر قائم ہوئی ہیں، جس میں تحریک طالبان پاکستان ہے اور اسلامک اسٹیٹ جس کا سیکنڈ نیم داعش بھی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے تقریباً 200 جو پاکستانی لیڈرز تھے ان کا قتل کیا، اور پاکستان کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا تعلق افغانستان کے اندر جو ایک آرگنائزیشن ہے القاعدہ اس کے ساتھ ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے اور یہاں پر اسلامک کیلیفیٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے۔ بیت اللہ محسود جو ہے اس کے لیڈر تھے، اور یہ 2007 میں تحریک طالبان پاکستان بنی تھی، اور یہ بیسیکلی پاکستان کی ملٹری کے اگینسٹ بنی تھی۔ تو پاکستان کہتا ہے کہ اس کو یعنی کہ
جو فورن کنٹریز ہیں وہ ان آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر حملے کرواتے ہیں، بوم بلاسٹنگ کرواتے ہیں، آرمی کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں، سویلین کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں داعش کو، جسے اسلامک اسٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ملیٹنٹ اسلامک آرگنائزیشن ہے جو کہ سیریا میں بھی اور عراق میں بھی فنکشنل ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی طرح داعش، جسے اسلامک اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، اس نے بھی پاکستان میں کافی زیادہ اٹیک کیے ہیں اور ان اٹیکس میں انوالو ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر زیادہ اٹیکس کیے ہیں جہاں پر جو فورن کنٹریز کے لوگ آتے تھے وہ پاکستان کو وزٹ کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور پھر یہ کہ ویسٹرن کنٹریز کا پاکستان میں بھی انٹرسٹ ہے، اور اس لیے وہ ویسٹرن انٹرسٹ پر پاکستان میں کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ریلیجیس ہالیڈیز ہوتی ہیں تو پاکستان میں اٹیک کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر سروسز وغیرہ بھی آف کر دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا جاتا ہے کہ کہیں یہاں پر کوئی اٹیک نہ ہو جائے۔ ایونٹس دیٹ چیلنج انٹرنل سیکیورٹی آف پاکستان، کہ ایسے کون سے ایونٹس ہیں جس نے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو چیلنج کیا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب گوادر پورٹ کے اوپر اٹیک ہوا تھا جس میں چائنیز انجینئر مارے گئے تھے، اس کے علاوہ داسو ڈیم پروجیکٹ کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اور تھرڈ جو ہے وہ ایک بوم بلاسٹنگ ہوئی تھی پشاور موسک میں، اور وہ بھی آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی پریزنس میں۔ اس کے علاوہ فنڈ پاکستان یہ کہتا ہے کہ فنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ پاکستان کے اندر ایک انارکی کو کریٹ کرنے کے لیے۔ جو داسو ڈیم پروجیکٹ کے اوپر چائنیز انجینئر مارے گئے تھے، بیسیکلی ایک وین تھی جو کہ چائنیز انجینئرز کو لے کر جا رہی تھی، تو دھماکہ ہوا جس سے وہ بس بھی وہاں پر گر گئی اور تباہ ہو گئی، اور تقریباً اس میں 13 لوگ مارے گئے جس میں 9 چائنیز انجینئرز تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک فیمیل سوسائڈر کے بارے میں بھی نیوز سنی تھی کہ فیمیل جو تھی اس نے سوسائڈ بومبنگ کی تھی، اور اس طرح اس سے بھی چائنیز ٹیچر جو تھے وہ بھی مارے گئے تھے۔ تو یہ ایسے ایونٹس ہیں جس نے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو چیلنج کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں روڈ میپ ٹو نیوٹرلائز پروکسی وارز ان پاکستان۔ ان کے پاکستان یہی کہتا ہے کہ جو فورن کنٹریز ہیں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے، اور اس وجہ سے وہ پاکستان کے اندر ایک انارکی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان کہتا ہے کہ یو ایس اے کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ اس نے انڈیا کو چوز کیا کہ وہ ایک ریجنل پاور بنے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے انڈیا کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ کرے، لیکن پاکستان انڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا دوست ہے، اور ویسٹ چاہتا ہے کہ وہ چائنا کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر اس کو روک دے، جیسے کہ سی پیک کا اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستان چائنا کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ پاکستان ایک اونلی مسلم اسٹیٹ ہے، نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، تو اسرائیل جو ہے یہ انڈیا کا ایلائی ہے، اور یہ بھی وہ پاکستان کو ایران کے بعد بگیسٹ تھریٹ کنسیڈر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور افغانستان کا بھی پاکستان میں انٹرسٹ ہے، اور ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ انہیں سینٹرل ایشین کنٹریز تک جانے کے لیے جو ہے وارم واٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہے ہمارے جو گوادر سی پورٹ کا واٹر، تو انہیں گوادر پورٹ کو یوز کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان کنٹریز کا پاکستان میں یہ انٹرسٹ ہے۔ وہ ہم دیکھیں گے روڈ میپ ٹو نیوٹرلائز پروکسی وارز ان پاکستان۔ پہلے تو یہ کہ جو انٹر پروونشل ڈس ہارمنی ہے ہمیں اسے ریموو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جو اپنے صوبوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی ہم ایکوالٹی کی بیس کے اوپر نہیں کر رہے۔ پنجاب کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے، بلوچستان کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر جو آرگنائزیشنز بنی ہیں بلوچ لبریشن آرمی جو کہ بلوچوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، تو ان کے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تو تحفظ کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اب ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے، گورنمنٹ کو پتہ بھی تھا کچھ ویک پہلے کہ اس بار بارشیں زیادہ ہونی ہیں، تو گورنمنٹ کو ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے بلوچ جو ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ پنجاب کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کام نہیں ہو رہا، ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیے جا رہے۔ اس لیے ہمیں جو انٹر پروونشل ڈس ہارمنی ہے جو صوبوں کے درمیان ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو ریموو کرنا چاہیے۔ سیکنڈ جو ہے ہمیں انسرجنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، جو کہ بومبنگ کو کیری آؤٹ کرتی ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہ کریں، اور یہ کہ ان کا پرپس کیا ہے ان کو بھی سمجھیں، اور اس طرح پاکستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہونے سے تاکہ روک سکیں۔ سو بیسیکلی پروکسی وار جو ہے ایک ایسی وار ہے جو کہ انڈائریکٹ وار ہوتی ہے، دو سے زیادہ کنٹریز کے درمیان، ڈائریکٹ نہیں لڑی جاتی کیونکہ اس سے میسو کیجویلٹی زیادہ ہوں گی، تو اس لیے یہ ایک انڈائریکٹ وار ہے تاکہ اس کنٹری کو انٹرنلی بہت زیادہ ویک کر دیا جائے
کہ وہ اسٹیبل کنٹری ہی نہ بن سکے، ایک اسٹیبل اسٹیٹ ہی نہ رہ سکے۔ اور پراکسی وار اس طرح ڈفرینٹ قسم کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بنا کر لڑی جاتی ہے، اور وہ اس طرح کسی بھی کنٹری کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کیری آؤٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔